बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमन के दाई अमन के संग ZDK वॉइस ऑफ पीस के संग मैं हूं जफर शेख और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ZDK वॉइस ऑफ पीस। ZDK वॉइस ऑफ पीस का मकसद आपको पता ही है कि इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोग्राम से, इस सेगमेंट से जो भी शख्सियत हमारे प्रोग्राम में होती है उनके साथ उनकी बातें, उनके तजर्बात शेयर करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि उनके जितनी भी बातें हैं, जितना भी तजर्बा है वो आप लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उनमें से कोई ना कोई अच्छी चीज़ अगर आपको इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर अच्छी लगे तो उसको हम अडॉप्ट कर लें। यही हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद होता है। ZDK वॉइस ऑफ पीस का भी यही मकसद है। तो आज की नशिस्त में, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो अपने काम के हवाले से, ख़ास तौर पे अगर मजहबी हवाले से भी कहें और समाजी हवाले से भी कहें तो इनका कद बहुत बड़ा है। इम्तियाज़ अहमद सवैया साहब हमारे साथ इस नशिस्त में मौजूद हैं। ZDK वॉइस ऑफ पीस के आज के ये मेहमान हैं और हस्बे मामूल मेरे साथ जनाब मोहम्मद असलम महर साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर सिटीज़न हैं डेनमार्क में, और ये भी अपने तजर्बे से, ख़ासतौर पर सहाफ़त के हवाले से अगर कहा जाए तो इनका भी कद बहुत बड़ा है। ये हमारे साथ हैं और ये हमारी खुशकिस्मती होती है कि जिस प्रोग्राम में भी ये हमारे साथ होते हैं उसमें बहुत सारा चीज़ों का, बहुत सारी बातों का सीखने का मौका हमें मिलता है और ये हमारी खुशकिस्मती है। तो इम्तियाज़ अहमद सवैया साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं ZDK वॉइस ऑफ पीस पे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि आप अपने तजर्बे से, अपनी गुफ्तार से, अपने किरदार से हमारे देखने वालों को कुछ ना कुछ बताएं ताकि उनकी इस्लाह भी हो सके और हम सब की भी इस्लाह हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत शुक्रिया। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनका तजर्बा और सारी चीज़ें हमारे सामने बड़ी कदर है उनकी। जनाब मोहतरम शेख ज़फ़र साहब और जनाब हमारे बहुत ही सीनियर और मोहतरम बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे रहनुमा भी हैं, जनाब मोहतरम असलम महर साहब। तो मैं हाज़िर हूँ, आप जो आप मेरे से पूछेंगे इंशाअल्लाह मैं अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश करूँगा। वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ये देन है ये चीज़ें। ना हमारा इसके अंदर कोई कमाल है, ना ही वो हमारे अंदर अल्लाह ने कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ रखी है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इखलास की बुनियाद के ऊपर हम कोशिश करते हैं हर चीज़ को करने की, और शायद उसी की वजह से ये बरकत होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू इम्तियाज़ सवैया साहब। अच्छा, वही एक ज़हन जो सवाल होता है कि हमारे देखने और सुनने वाले ये जानना चाहेंगे कि एक तो पाकिस्तान से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि कहाँ से पाकिस्तान आपका ताल्लुक़ है और उसके बाद फिर इब्तदाई तालीम और बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, मेरी पाकिस्तान में कुंजा के करीब, गुजरात के करीब एक कस्बा है कुंजा और शादीवाल, तकरीबन सेम ही फासले से हमारा एक छोटा सा गांव है धारोवाल। ये हेड खान की एक बहुत मशहूर हेड है, ये दरियाए चनाब के ऊपर उसके करीब आता है। ठीक है। मैंने मैट्रिक की तालीम वहाँ तक गवर्नमेंट हाई स्कूल गोले की हमारे करीब था, वहाँ से हासिल की। फिर मैंने प्री इंजीनियरिंग में FSC जो है स्कर्दू कॉलेज, हमारा जो शुमाली इलाका है नॉर्दर्न एरियाज, ठीक है। वहाँ से की, और फिर वहीं से डायरेक्ट मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में हुआ। तो वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसके बाद मैंने कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हमारे पाकिस्तान में PCS और CSS के एग्ज़ाम होते हैं वो दोनों मैंने क्वालिफाई किए। अच्छा। और ये सफ़र करते करते फिर 99 में मैं डेनमार्क में शिफ्ट हो गया। ठीक है। अब ये पूरा जो सिलसिला था वो एक नई सिचुएशन, नए एक चैलेंजेस और नए अंदाज के अंदर फिर बदलता चला गया। अच्छा, सैयद साहब, आपने जिक्र किया कि आपने इब्तदाई तालीम भी वहाँ हासिल की और उसके बाद इंजीनियरिंग भी की और CSS जो आप कह रहे हैं, ये इम्तिहान, मुकाबले का इम्तिहान जो होता है वो भी आपने किया। तो उसके बाद वहाँ से कूच करने का ये एक ज़ाहिर है, एक होता है, दाना पानी का होता है किस्मत के, यहाँ आपने आना था। तो इतने कुछ पढ़ने के बाद, इतना कुछ करने के बाद आपके दिल में ख्याल नहीं आया कि पाकिस्तान को मैं सर्व करूँ? जी, ऑनेस्टली बताऊं तो सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली की ये ख्वाहिश नहीं थी कि मैं बाहर जाऊं। अच्छा। मैं अकेला भाई था तो मेरे वालिदैन की भी ये ख्वाहिश थी, पूरे ख़ानदान की। लेकिन ये जिस तरह आपने खुद फरमाया, ये अल्लाह की तरफ से था। और जब प्रोग्राम बना तो इतना अचानक बना कि आप सोच नहीं सकते। और फिर जब डिसीजन हो गया तो उसके बाद यहाँ से आने के बाद भी कई दफ़ा ख्यालात आते हैं, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि अब एक दफ़ा शिफ्टिंग की है, अब इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और इस सोसाइटी के अंदर
جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم یہاں پہ کوشش کریں. لیکن پاکستان سے ہماری محبت، وہاں اس کی فضاؤں کی وہ یادیں اور وہاں کی یونیورسٹیاں وہ اسی طرح دل کے اندر آزاد اور تازہ رہتی ہیں، اور ہم الحمدللہ پاکستان کا درد اسی طرح ہی رکھتے ہیں جس طرح وہاں کے لوگ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا میں بچپن میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ بچپن میں آپ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کیسے تھے آپ، شرارتی تھے یا کوئی سنجیدہ تھے یا کوئی ہوتا ہے نا، یہ ذرا تھوڑا ذرا بتائیں. یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہیں چیزیں. کئی شرارتیں بھی ایسی ہوتی تھیں، لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح مل کے مذاق بھی ہوتے تھے، بہت ساری چیزیں. اور ویسے ہمارے ایک جو خاص چیز تھی نا ہمارے سوسائٹی کے اس گاؤں کے اندر، ایک اسپیشلٹی جو تھی، ہمارا ماحول بڑا پاکیزہ تھا. ٹھیک ہے. ایک گاؤں کے اندر رہتے ہوئے اتنے نوجوان لڑکے اور پھر اتنے کوالیفائڈ وقت کے ساتھ ہوئے، تو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جو میرے پتہ نہیں والدین کی دعاؤں کے نتیجے کے اندر یا کیا وجہ تھی کہ شروع سے ہی میرا ایک ایٹیچیوڈ تھا کہ میں بڑوں کا احترام کیا کرتا تھا. شروع سے ہی یہ چیز میرے والدین نے میرے دل کے اندر ڈالی اور تربیت کی اس انداز سے، اور ہمارا بڑا آئیڈیل انوائرمنٹ تھا جس کے اندر پرورش پائی. اور الحمدللہ اس کے بعد تعلیمی اداروں کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نوازا کہ میری اس اسلامی جمعیت طلبہ سے میرا رابطہ ہوا. اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا جو صحیح راستہ متعین ہوا ہے، اس تعلیمی کیریئر سے تو انسان بزنس کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، لیکن زندگی کا جو رخ بدلا میرا، وہ حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک نے بدلا ہے. ٹھیک ہے. کوئی تعلیمی دور کا کوئی یادگار واقعہ وہ شیئر کریں، یا اپنا وہاں کا جو ٹینور آپ نے جتنا بھی عرصہ گزارا اس کا کوئی خاص کوئی واقعہ. ویسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے مجھے یاد رہتا ہے نا اپنے اسکول کا وہ واقعہ کہ ہمارے ایک استاد تھے. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے ہوئے نہانے سے ڈرتے تھے. تو سردیوں میں خاص طور پہ پانی آپ کو پتا ہے بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اب تو بڑی سہولتیں اس وقت نہیں تھیں. تو ہم ڈانٹ کے اسکول میں پڑھے ہیں اور ٹیچر کی بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی. ابھی بھی جب ہم استادوں کو ہم دیکھتے ہیں جو زندہ ہیں تو یقین کریں کہ ہم دور سے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمارے استاد آ رہے ہیں. تو وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ہمیں بار بار وارننگ دی کہ آپ لوگ نہاتے نہیں ہیں تو میں سزا دوں گا. تو کبھی وہ کان پکڑوا دیتے، کبھی کچھ کر دیتے. تو ایک دن انہوں نے ایسے کیا کہ ہم سب کو، جتنے لوگوں نے 4-5 لوگ جو نہیں نہا کے آئے تھے، ایک کے کان پکڑوائے، پھر دوسرے کو اس کے اوپر بٹھا دیا، تیسرے کو اس کے اوپر، اور چوتھے کو اس کے اوپر. تو جو سب سے اوپر والا وہ زیادہ رو رہا تھا. ہم سے پوچھا بھی آپ کو کیا ہے؟ ہمیں تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، ہم تو نیچے. کہتے ہیں میں گروں گا تو مجھے درد زیادہ ہوگی. تو یہ بڑے دلچسپ واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان ٹیچرز کا ہم جو رسپیکٹ اور مرتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے. آج ہم اسی وجہ سے یہاں پہ موجود ہیں اور الحمدللہ تعلیم ان کی دعاؤں سے، ان کی کوششوں سے ہم نے حاصل کی ہے. ٹھیک ہے. چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میم صاحب مائک آپ کے حوالے، اور آپ بھی چند سوال کریں اور اس میں پھر انٹرفیئر کرنے کی کوشش کروں گا. نہیں، میں تو آپ کو نہیں اجازت دوں گا کہ آپ جب بات کر رہے تھے تو میں نے تو مداخلت نہیں کی. جی. میرا موضوع جو ہے نا، دیکھیں لوگوں کے مختلف ہابیز ہوتی ہیں. میری ہابی جو ہے نا پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے امتیاز صاحب کا ریڈیو کے اوپر مختلف مرتبہ یہ انٹرویوز کیے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے ریڈیو سے ایک ٹیلی ویژن چینل تک ترقی کر لی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ جو نہاتے نہیں، تو ہمیں بھی سزا ملتی تھی کہ جو بچے اسکول کا کام نہیں کر کے آتے تھے تو مرغا بنایا جاتا تھا. تو وہ دوسرے بچوں کو نہیں تھا استاد بٹھاتا، بلکہ 1 اینٹ 2 اینٹ 3 اینٹیں جو ہے نا ہماری پشت پر رکھ دیتے تھے. لیکن انہوں نے بہت اچھی بات کی. وہ استاد بچوں کو والدین ماں باپ کا درجہ رکھتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے پڑھے ہوئے بچے سائنسدان بنے ہیں، فوج میں جنرل بنے ہیں، بڑے بڑے دوسرے ملکوں میں جا کر انہوں نے لیبارٹریوں میں کام کیا ہے. آج کا استاد جو ہے وہ دھوتی پہن کر شاگرد کے ساتھ فلم دیکھنے اکٹھے جاتے ہیں. چلیں آتے ہیں سیاست کی طرف. آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ شروع کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا بات. ہاں، لیکن میں نے جتنے سوال کرنے ہیں ان کے درمیان آپ کوئی سوال نہ کریں کیونکہ میرا ٹیمپو ختم ہو جائے گا. آپ نے جو باتیں کرنی ہیں ضرور کر لیں. میرے زیادہ سوال نہیں ہیں. امتیاز صاحب ایک تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے، باشعور، زمانہ شناس آدمی ہیں. تو میں ان سے وہی باتیں کروں گا جو میرے دل کی ہیں، اور میں دل کی بات جو ہے نا
وہ کر کے خوشی کوئی محسوس غلط کرتے بات ہیں۔ نہیں کرنی آپ نے. ہاں نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں چوری کرنا، یہاں پڑے ہوئے ہیں بے شمار. اچھا جی 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 امتیاز صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ سلیکٹڈ کہتے ہیں آج اپوزیشن والے کہ جی میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ میری پارٹی پاکستان ہے، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان کو یہ سلیکٹڈ کہنے والے کیا آئین کی شک نمبر 62 63 پر پورے اترتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں ہمارے سننے والوں کو کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا، میں کم علم ہوں. NRO کسے کہتے ہیں؟ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں آپ. جزاک اللہ، بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا، پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی اور جو حالات ہیں اس حوالے سے بھی. اگر ہم پوری 70-75 سال کی اپنی جو پاکستان کی زندگی ہے اس کے اوپر نظر دہرائیں تو میرے خیال میں یہ سلیکٹڈ ہر دور میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے اور کچھ لوگ کہتے رہے ہیں. ٹھیک. میرا بنیادی طور پہ اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ، اور ہماری پوری تحریک کا یہ موقف ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن کو اپنا کام کرنا چاہیے. ٹھیک. ہمیں بھی اس حوالے سے ہمارے بھی تحفظات ہیں. ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر لوگ سلیکٹڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کی کوئی ریزنز ہوتی ہیں، لیکن یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے کہ جب میں سلیکٹڈ ہوں تو مجھے تو کوئی کچھ نہ کہے، میں تو خوش ہوں، لیکن جب دوسرا سلیکٹڈ آئے تو پھر مجھے تکلیف ہو. تو میرے خیال میں جو ہماری آرمی کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، جس جوش اور جذبے جہاد فی سبیل اللہ اور تقوی اور جس بنیاد کے اوپر یہ آرمی بنائی گئی ہے، آرمی کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کرے. اگر ان کے اوپر لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اور سیاستدانوں کو جو ان کے اندر اپنی کمزوری ہے کہ جب ان کو کوئی اشارہ کہیں سے ملتا ہے تو یہ اقتدار کی خاطر بھاگ پڑتے ہیں. یہ دیکھتے نہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، ہم کام کر سکتے ہیں کہ نہیں، وہ پرائم منسٹرشپ کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. تو ہر انسٹیٹیوشن کو، سیاستدانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، آرمی کو اپنے دائرے کے اندر رہنا چاہیے، اور اسی کے اندر ہماری ملک کی بقا ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا. چیف جسٹس کے ریمارکس جو ہیں وہ موجود ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو پارلیمنٹیرین ہیں یہ شک نمبر 62 اور 63 پر نہیں پورے اترتے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ ذرا اس کی وضاحت تو فرما دیں. جی، بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو 62 اور 63 کے اوپر پورے نہیں اترتے وہ تو الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں. لیکن جسٹس صاحب نے یہی بات کی تھی جس کی طرف ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں بار بار، کہ اگر آپ ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں، ملک کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو آنیسٹ لیڈرشپ لانے کی ضرورت ہے جو دیانتدار ہو. اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر ملک کے اندر 62 اور 63 آئین جو ہے اگر ہم اس کو اس وقت امپلیمنٹ کریں تو سراج الحق صاحب جو ہیں ان کے علاوہ کوئی بچتا نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک واضح پوری قوم کے لیے ایک پیغام تھا کہ یہ وہ تحریک ہے جو دیانتدار ہے، جن کا کردار ماضی بھی اور آج حال بھی جن کا پاک ہے، اور جن کے تجربات بھی ہیں، چاہے وہ سینیٹر رہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر رہیں، ایم این رہیں، چاہے ان کو وزارتیں ملی ہیں، وہ کوئی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو اصل تبدیلی کا یہی راستہ ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جو ملک کا درد رکھنے والے ہوں. اور اس تحریک کی ایک چیز نہیں ہے، آپ کے شاید آگے سوالات آتے جائیں، ہر شعبے کے اندر اس تحریک نے قربانیاں دی ہیں. چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، ملک کے لیے جانوں کی قربانی دی ہے، چاہے وہ جب پاکستان کو 2 لخت کیا گیا، اور یا اگر ملک کے اندر سروس کا کانسیپٹ دیکھیں تو پورے ملک کے اندر بغیر کسی لالچ کے ایک پورا نیٹ ورکنگ موجود ہے اور فریولی لوگ کام کر رہے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو حقیقت میں یہ وہ آئیڈیل لوگ ہیں جن کے آنے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جماعتوں کے اندر بھی لوگ موجود ہیں. تو ایسے لوگوں کی ایک ملک کے اندر قیادت لائی جائے جو لوگ بہترین موجود ہوں، ورنہ یہ نظام اگر تبدیل نہیں ہوگا تو لوگ پستے رہیں گے اور ملک کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. امتیاز صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ کی جو وابستگی ہے اس تحریک کے ساتھ ہے جو انسانیت کی فلاح و بہبود چاہتی ہے. تو شہدائے فاؤنڈیشن بھی آپ کی ایک ذیلی تنظیم ہے. شہدائے فاؤنڈیشن
کن شہیدوں کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ آپ تھوڑا سا اگر اس پر روشنی ڈالیں۔ اس سے جماعت اسلامی کہیں، تحریک اسلامی کہیں، تحریک اسلامی لفظ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی نئے نام کے ساتھ مختلف انداز میں لیکن سیم سوچ اور فکر کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جس طرح آپ نے سوال کیا تو یہ شہدائے اسلام فاؤنڈیشن بھی اس کا ایک یونٹ ہے جو کشمیر کے اندر لوگ جو اپنی جانوں کی قربانی دے دیتے تھے اور جنہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں اور دیتے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے بچوں کا، بیوہ خواتین کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ تو جماعت اسلامی نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ انہوں نے ایک الگ شہدائے اسلام فاؤنڈیشن کا ایک پورا انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا، اور جس کے اندر ڈنمارک سے بھی ہمارے بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر مدد کرتے ہیں اور دوسرے بھی بہت سارے لوگ۔ ان کا کام یہ ہے کہ جو بیوہ خواتین رہ گئی ہیں پیچھے، اب ان کے مرد اگر زخمی ہو گئے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں یا شہید ہو گئے ہیں، تو ان کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کے کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ اور الحمدللہ یہ تحریک اسلامی نے ایک بہت بڑا کام کیا جو مضبوط بنیادوں کے اوپر قائم ہے، اور آج بھی ان کی خدمت بھی ہوتی ہے۔ اور اس عید کے موقع کے اوپر جب لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں تو الخدمت فاؤنڈیشن، شہدائے اسلام فاؤنڈیشن لوگوں کے گھروں پہ دستک دے کے ان کو وہ خوشیوں کے اندر شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر محرومی کا احساس نہ ہو۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، چودھری امتیاز سویہ صاحب بلوچستان سے تعلق رکھنے والے عبدالسمیع عبدالواسع ممبر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اکثریت پارلیمنٹ کے ممبران کی جب خطاب فرماتی ہے عوام کے ساتھ تو وہ مثالیں دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ، یہ سب معزز ہستیوں کا وہ حوالہ دے کر بات کرتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میں ان کا صبح و شام دیکھتا ہوں تو یہ مصر کے فرعونوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو ووٹ بینک ہے وہ عوام انہیں کیوں دیتے ہیں اور انہیں کیوں چنتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ جی، اگر میرا خیال یہ ہے کہ سوال کا جواب سوال کے اندر موجود ہے کہ اگر ان کے قول و فعل کے اندر تضاد ہے تو پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ بات کچھ اور کرتے ہیں لیکن عملی زندگی ان کی ڈیفرنٹ ہے، تو یہ تو بات بڑی کلیئر ہے کہ پھر لوگوں کو یہ چیک کرنا چاہیے۔ لوگوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اگر غلط بات کر رہے ہیں تو لوگ اس کو پہچانیں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے اور اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ لیکن ہم اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تحریک جو وعدہ کرتی ہے، جو بات کرتی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتی، اور الحمدللہ ہر میدان کے اندر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ چودھری امتیاز سویہ صاحب، اب یہاں سے ایک سوال نکلا ہے جو میرے ذہن میں آیا ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ ان کی دکھاوے کی زندگی اور ہے اور اندر کی زندگی مختلف ہے۔ آپ اچھے کام کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، قدرتی آفات ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، یا شہداء، بیوہ شہداء کی ان کی خواتین ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے آپ سیاست میں ہیں جماعت اسلامی، تو لوگ آپ کا چناؤ کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت آپ کی ایک سیٹ ہے زیادہ سے زیادہ۔ جی، یہ بہت ویلڈ کویسچن ہے، اور ویسے ہم یہ عوام سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ عوام ہمیں اس سوال کا جواب دیں۔ اگر ہم نے آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، آپ نے ہمیں کراچی کی نازمیت دی، تو ہم نے مشرف دور کے اندر بھی لوگوں نے دیکھا کہ وہ کام کیا ہمارے ناظم کراچی نے، نعمت اللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے ہیں، جو پوری دنیا جانتی ہے۔ تو لوگوں نے خود دیکھا ہمارے ملک کے اندر، جو میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ ہمیں جب بھی آپ لوگوں نے اختیار دیا ہے، جب بھی آپ لوگوں نے کسی جگہ اعتماد کیا ہے، ہم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ تو الحمدللہ ہم اپنی جگہ پہ کام کرتے جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چیزوں کے اندر جلدی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صحیح راستے میں ترقی جو ہے نا، وہ راستہ جو ہے اس کے اوپر ہی چلتے رہنا چاہیے۔ صرف اقتدار ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل اقتدار اللہ کے دین کا حصول ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کا ایک راستہ ہے۔ ویسے ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہمارے لوگ پرائم منسٹر بنے اور یہ بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر بیٹھے، یہ ہمارا نہ مطمع نظر ہے، نہ ہمارا مقصد نظر ہے، نہ مقصد حیات ہے۔ تو الحمدللہ ہم جو کام کرتے جا رہے ہیں وہ اخلاص کی بنیاد پر ہے،
اور عوام ایک وقت آئے گا کہ عوام دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہی بہترین لوگ ہیں ان کا انتخاب. چلے آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وضاحت سے فرما دیا. بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جو سیاستداں وہاں موجود تھے, اس میں نون تھی, پیپل پارٹی تھی, دوسرے بھی تھے, تو وہاں ہرن اور تیتر اور تلور اور بٹیر کے کھانے کھائے گئے. یہ شاہراگ جو ہماری یہ قومی مسئلہ ہے, مسئلہ کشمیر, یہ کیا ختم ہو گیا ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا حق ہے اور ہمیں یو این او نے بھی یہ حق دیا اور ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے, لیکن ہمارے حکمرانوں کی بزدلی, ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیاں, ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ان کی ذاتی دلچسپیاں ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر آج دیکھ رہے ہیں کہ آج کشمیر کے مسئلے کی کوئی بات بھی نہیں کرتا. لیکن اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم اس بات کا جواب یہ دیں گے کہ ہم نے تو ہر وقت کے اندر وہاں پہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے. ہم نے تو جان کی قربانیاں دی ہیں ان کے لیے, اور وہ ہمارے لیے دے رہے ہیں. سید علی گیلانی جو ہیں, اگر آج بھی وہ یہ کہہ دیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی خوش ہیں, تو ان کو تو کوئی پابندی نہیں ہے, ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جی جی. لیکن وہ کیا ہے, ان کی محبت جو پاکستان کے ساتھ ہے, جو کشمیر کے لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ وہ حق ادا نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں لوگوں کا اپنا ویژن کلیئر نہیں ہے. یہ ملک کے ساتھ اس طرح سے لوگ مخلص نہیں ہیں. اگر یہ مخلص ہوتے تو آج اس کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. آپ کو اندازہ کہ کتنا عرصہ ہو گیا وہاں پہ کس انداز سے لوگ بند کیے گئے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے, اور کسی فورم میں ان کے اوپر بات نہیں ہو رہی, کہیں فورم پہ بات اٹھ نہیں رہی. پاکستان کے قابل قدر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے, اور میرے پاس یہ بیان موجود ہے, کہ بھارت پاکستان کے اندر افراتفری پھیلا رہا ہے, اور اس افراتفری کی فائل پاکستان کی ایجنسیوں کے پاس بھی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود یعنی عالمی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کی بات پر کان کیوں نہیں دھرتی اور بھارت سے پینگے بڑھا رہی ہیں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں جو پوری دنیا جو آپ کی پولیٹکس ہوتی ہے نا, دنیا کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, یہ بنیادی طور پہ آپ کی خارجہ پالیسی کا ایک بہترین اصول ہو تو تبھی بہتر ہو سکتے ہیں. ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی جو ہے یہ ناکام رہی ہے, ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے. ان کی خارجہ پالیسی تیز ہے, وہ لوگوں کے ساتھ دلچسپی زیادہ ہے, لوگ ان کے ساتھ زیادہ تعلقات بنا کے اپنا بزنس چلا رہے ہیں. لیکن ہماری جو دلچسپی ہوتی ہے وہ ذاتی ہوتی ہے. ہم اس طرح سے اپنے آپ کو نیشنلسٹ ثابت نہیں کر سکے. ہماری پارلیمنٹ کی ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر کمپیٹنٹ لوگ سامنے نہیں آ سکے. تو اس لیے ہماری یہ کمزوری ہے, ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر اچھی خارجہ پالیسی ہوتی, ہمارے تعلقات اچھے ہوتے. ہمارے تو مسلمان جو ملک ہیں جہاں پہ ہمیں فرسٹ ہمیں ملنا چاہیے تھا ایک دوسرے کے ساتھ رسپانس, وہ بھی نہیں ہم لے سکے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ملکوں کا بھی قصور ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں ہماری اپنی خارجہ پالیسی کمزور ہے. ہمیں اس کو مضبوط کرنا چاہیے. ہم ڈنمارک کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے لوگ بہت بڑے بڑے اثر و رسوخ والے ہیں, لیکن ہمارے لوگ اس طرح سے نہیں آ سکتے, حالانکہ ہمارے پاس کوالیفائڈ لوگ ہیں, پہلے سے موجود ہیں. تو ہماری پالیسیز کا اس کے اندر, ملک کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ویژن کا مسئلہ ہے. بڑی مہربانی. میں ایک سوال اور آپ سے پوچھتا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالی شیخ صاحب بھی کوئی بات کریں گے. پاکستان کی FBR کے سابق چیئرمین شبیر زیدی صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر MNA کی سیٹ جیتنے کے لیے 20 کروڑ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے. تو اس طرح پاکستان کی ممبر پارلیمنٹ کے 360 سیٹوں کا حساب آپ خود لگا لیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا پیسہ جو ہے ٹیکس چوری کر کے اور اپنی مصنوعات جو بیرون ملک درآمد اور برآمد کی جاتی ہیں ان سے کمایا ہوا خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور یعنی 20 کروڑ اگر ایک سیٹ کے اوپر خرچ کر کے یہ ممبر آف پارلیمنٹ بنتے ہیں, تو یہ فنڈ کھانے کے لیے, قرضے معاف کرانے کے لیے. کہنے کا مقصد یہ پھر خارجہ پالیسی جو ہے وہ جن کی ہے ان کی اچھی ہے, ہماری خارجہ پالیسی یہ ہے کہ مال بناؤ.
جی وہ جی سے ہم بالکل کوشش کریں اس کا جواب دیں تاکہ بات کو ٹھیک پھر تھوڑا سا جی میں بالکل بڑا مختصر یہ میں جواب نے ہے اس یہ کا جو باتیں کی ہیں یہ میں نے فیکٹ اور پروف کے جی ساتھ میں کی سب ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ٹائم کو ذرا مد نظر رکھیں نا، اور باتیں بھی کرنی، بس سیاست کو آپ مائنس کریں، باقی باتیں کرتے ہیں نا۔ جزاک اللہ، میں جو کویسچن ہے میں مختصر جواب دوں گا۔ آپ نے ماشاءاللہ سوال کے اندر جواب بھی خود بھی دیا اس کا، لیکن میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ملک کے اندر چیئرمین کے الیکشنز ہوئے تھے کچھ عرصہ ہوا، جو بلدیاتی انتخاب ہوتے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ بلدیاتی انتخاب کے اندر بھی لوگوں نے 2-3 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ انتخاب بھی اتنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو طاقتور ہے، جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، یہ پوری ایک الگ قسم کی ایلیٹ کلاس ہے جو پورے ملک کو یوز کر رہی ہے، اور ہمارے ملک کے اندر جتنے قرضے آئے ہیں وہ انہی لوگوں نے استعمال کیے ہیں۔ ملک کے اوپر قرض چڑھا ہے لیکن ملک کو اس کا فائدہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے پاس ایسے حکمران موجود ہیں یا ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنا خرچہ کر کے الیکشنز لڑتے ہیں۔ یہ میرا پیغام یہ ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ ہم اچھے لوگوں کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ان کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کو اس وقت ہی ان کا احتساب ہو سکے گا۔ کرپٹ کا احتساب نہیں کر سکتا، یہ مافیا ہے۔ کرپشن میں تھوڑی سی بات وضاحت کر دوں۔ شبر زیدی صاحب کا کہنا ہے، کیونکہ ایف بی آر کے وہ سابق چیئرمین رہ چکے ہیں، کہ 150 ارب ڈالر جو ہیں سوئٹزرلینڈ میں یا بیرون ملک یا دوسرے ملکوں میں ان کرپٹ سیاستدانوں کے اثاثوں کی شکل میں موجود ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں، ان کے پاس ان کی آواز ہے، ویڈیو ہے، اور کلفے والے کے اکاؤنٹ سے نکلتے ہیں 2.5 ارب 2 ارب 5 ارب 20 ارب۔ میرے خیال میں جو ہماری موجودہ حکومت ہے یہ تو آئی اس ایجنڈے کے اوپر ہے نا کہ ہم نے کرپشن فری ملک بنانا ہے، تو ہم انتظار کر رہے ہیں ان کو جس ہماری تحریک سے مدد کی ضرورت ہے، ہم وہ ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ان کو ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے، اور اگر یہ کام نہیں کر سکیں گے تو کل ان کا بھی احتساب ہوگا، یہ اپنے مقصد کے اندر ناکام ہو جائیں گے۔ ہم انتظار میں ہیں کہ یہ کب ان کو لٹکاتے ہیں، کب ان سے حساب لیتے ہیں، اور مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ کسی بندے کا کوئی حساب ہو چکا ہو یا وہاں پہ کرپشن کے حوالے سے کسی کے اوپر کوئی کیسز اس انداز میں بنے ہوں کہ کل ہم امید رکھ سکیں کہ بہتری آ سکے۔ امتیاز صاحب آخری سوال کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر شیخ ظفر صاحب یہ اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں مدعا یا سوال یا جو بھی پوچھنا چاہیں، پھر میں مائک ان کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ بات آن دی ریکارڈ ہارون رشید صاحب نے رات ٹیلی ویژن پر کہی ہے کہ صدر مشرف نے کہا تھا کہ میں پولیس آرڈر نافذ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بددیانت، چور، راشی قسم کے پولیس افیسر ہیں ان کو ہٹا دیا جائے۔ تو ایک سیاستدان نے کہا کہ اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے تو پھر ہم الیکشن نہیں جیت سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سرمایہ دار جو خزانہ چور ہیں، قرضے معاف کرانے والے ہیں، تو انہوں نے اپنی مرضی کے اپنے علاقے میں ایسے پولیس افیسر جو بڑے رینک کے ہیں، جو بہت بڑے رینک کے ہیں، وہ انہوں نے اپنی مرضی کے رشتہ داریاں قائم کر کے ان کو وہاں پر لگایا ہوا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے، صدر مشرف سے کہا گیا تھا، یہ ہارون رشید صاحب نے ٹیلی ویژن پر آج بات کی ہے، تو انہوں نے کہا پھر تو ہم الیکشن جیت ہی نہیں سکتے۔ جی درست فرمایا آپ نے۔ کرپشن کی ڈیفرنٹ اقسام ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ صدر مشرف خود ایک کرپٹ آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ خود ایک ڈکٹیٹر ہے، وہ غاصب اور ظالم ہے۔ اگر یہ سلسلہ ہمارا یہ چلتا رہتا یہ الیکشنز کا، اور اس طرح سے لوگ آہستہ آہستہ صفائی ہو سکتی تھی، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب ان کو تحفظ چاہیے، ان لوگوں کو الیکشن جیتنا ہے، تو انہوں نے ہر حربہ استعمال کرنا ہے جہاں جہاں ان کے رابطے ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے کہ یہ ہمیشہ دھاندلی ہوتی ہے اس کے الیکشنز کے اندر، اور ہمیشہ لوگ جو ہیں اس طریقے سے اندر آتے ہیں۔ میرے خیال میں سارے انسٹیٹیوشن اپنا کام درست نہیں کر رہے، ان کو اپنے عدلیہ کو صحیح اپنی طرف سے کام کرنا چاہیے۔ جب ان کے اندر تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر انصاف کے ساتھ کام ہوگا، میرٹ کی بنیاد پہ کام ہوگا، اپنے کام کے اوپر کام کریں گے، تو اس کے نتیجے میں ملک ترقی کرے گا، اور یہ واحد راستہ ہے اس ملک کے اندر تبدیلی لانے کا۔ کوئی جذباتی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی ملک کے اندر کچھ نہیں ہونے والا۔ اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت تبدیلی کے نام پر آئی ہے، کیا ملک کے اندر تبدیلی آئی ہے؟
اسی ملک کے اندر اسی طرح نوجوان بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو کس کو پکڑا جاتا ہے وہاں پہ؟ اور وہی کیسز ہیں، وہی لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، وہی ڈکیٹی ہے، وہی ساری چیزیں ہیں. تو ہم انتظار کے اندر ہیں کہ شاید یہ لوگ کچھ کر سکیں، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا جو ہمارا ٹینیور چل رہا ہے، اور آگے کوئی ایسی منظر نظر نہیں آ رہی. مدینہ کی ریاست کی امید ہے جی، مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقشہ پیش کرنا پڑتا ہے خود. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. جی میں صاحب اور کوئی آپ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ نے مجھے پابند کر دیا. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میرے پاس تو 2 گھنٹے کے سوالات کیا ہیں. مسئلہ آپ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں نا، ہاں آپ اس کو ڈیلیٹ کر دینا ان کا بعد میں. تجربہ ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ ریڈیو کے اوپر 2 گھنٹے بیٹھ کر بات کرتا ہوں. میرے دل میں وہی درد ہے کہ پاکستان کے اندر بچیوں سے ریپ ہوتا ہے. 22 سال کے نوجوان کو 21 گولیاں اسلام آباد میں ماری جاتی ہیں، اور جناب 20 کان کن جن کے خاندان صرف کان کنی سے کمائی لا کے روزی کا کے. ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں کہ ایک ماں رو رہی تھی کہ اس کی 6 بہنیں تھیں جو قتل ہوا ہے مچھ کے اندر. تو میں کہاں کیا سوال کروں؟ اچھا چلیں جی، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ میاں صاحب. آپ، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے دل میں درد ہے، تکلیف ہے، جس وجہ سے ظاہر آپ کرتے ہیں. لیکن میں اصل میں چاہ رہا تھا میاں صاحب کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے سیاست کی باتیں آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. میں اگر ان کے پاس آیا ہوں نا تو میری یہ خواہش ہوگی کہ ان کے کردار سے، ان کے گفتار سے اٹ سیلف خود جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ہم لوگوں کو نا کچھ فائدہ ہو، کچھ نہ کچھ حاصل ہو. ابھی میں آپ بھی سنیں، اور ان کو میں یہاں ڈنمارک کے حوالے سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈنمارک میں امتیاز صاحب آپ ایک تو DMC ڈینش مسلم سینٹر، اس کے آپ صدر ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے آپ ہماری یہاں کی جو تیسری یا چوتھی جنریشن ہے اس کے لیے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ ذرا مختصراً بتائیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جزاک اللہ. یہ آپ کے بھی مطلب سوالات جو تھے، درد بھی ہے، اور ہماری ہر وقت ہم پریشان بھی ہوتے ہیں. اور ظفر بھی آپ نے جو کویسچن کیا ہے، میں بیسیکلی میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. اگر تو میں پاکستان کے اندر ہوتا اور میں اپنے گاؤں میں ہوتا یا کسی بھی جگہ پہ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو مجھے وہاں پہ اس طرح سے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اب ہم ڈنمارک کے اندر ہیں، اللہ نے ہمیں ساری سہولتیں صلاحیتیں دی ہیں یہاں پہ، تو ہمیں اب یہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے جس سے ہمارے متعلق ہمیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا رول پلے کیا. تو میں اس حوالے سے بہت کلیئر ہوں کہ ہمیں یہاں پہ اس سوسائٹی کے حوالے سے گفتگو ضرور کرنی چاہیے کہ ہمارا رول جہاں پہ رہتے ہیں وہاں کیا ہے. اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارا جس طرح آپ نے ذکر کیا DMC، یہ ڈینش مسلم سینٹر ہے، ڈینش مسلم سینٹر کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا پہلے نام تھا تنظیم اسلامی، تو ہم نے اس نام کو ڈینش مسلم سینٹر کے نام سے چینج کیا، جو حالات اور واقعات کے مطابق ہمیں زیادہ اٹریکٹیو نام لگا. اور ویسے ہماری سوچ اور فکر وہی ہے جس کا میں ذکر آلریڈی کر چکا ہوں. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوچ اور فکر تھی اسی کو لے کر ہم چل رہے ہیں، جس کے اندر برادری، تفرقہ بازی اور تمام چیزوں سے ہم بالا تر ہو کے سوچتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے درسوں کے اندر، ہمارے پروگرامات کے اندر، چاہے یوتھ کے پروگرام ہوں یا بڑے پروگرام ہوں، ان کے اندر قرآن اور سیرت کی گفتگو ہوتی ہے. ہم احترام کرتے ہیں باقی جتنے بھی لوگ مسلک والے ہیں، باقی مساجد والے ہیں، بلکہ ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہر انسان، ہر مسجد مرکز اپنا رول پلے کر رہا ہے. تو اگر ہم اس کو مل کے کریں گے تو اس سے زیادہ فوائد ہو سکتے ہیں. تو آپ نے جس طرح یہ کویسچن کیا، تو ہمارا یہ جو DMC ہے، یہ پورا فیملی ہمارے پاس پیکج ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے بزرگ بھی بیٹھتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی بیٹھتے ہیں، ہماری سسٹرز بھی بیٹھتے ہیں، ہماری نوجوان بچیاں بھی بیٹھتی ہیں، ہمارے ٹین ایج کے بچے بھی ہوتے ہیں اور کڈس بھی ہوتے ہیں. تو ہم پوری فیملی کو ایٹ اے ٹائم ایک وقت کے اوپر انٹرٹین کرتے ہیں. ہم پروگرامات کرتے ہیں، ہر پروگرام اپنا اپنا الگ الگ کرتے ہیں. ایک خاص چیز جس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ عام مراکز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک امام خطبہ دیتے ہیں اور سارے لوگ سن کے چلے جاتے ہیں. اور اس کے اثرات میں ذاتی طور پہ تجربے کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ہوتے. ہماری تحریک کے اندر ہر فرد کو ڈیولپ کرنے کا موقع ملتا ہے، ہر فرد کو چانس ملتا ہے کہ آپ نے درس قرآن تیار کر کے آنا ہے، آپ نے درس حدیث تیار کرنا ہے، آپ نے اس چیز کے اوپر ورک شاپ کرنی ہے.
تو جس چیز کی صلاحیتیں ہوتی ہیں افراد کے اندر ان کو موقع دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ افراد ڈیولپ ہوتے ہیں، پالش ہوتے ہیں، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے خاص طور پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سٹیجز کے اوپر آئے، آ کے گفتگو کریں، بات کریں۔ الحمدللہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ تعلیمی اداروں کے اندر بھی ان کی نمایاں کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ کے اندر ان کی تربیت ہوتی ہے، اور وہ ایک تو سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کرتے۔ نمبر 3 جو آرگنائزیشن ان کو ایک سیٹ اپ دیتی ہے، جس طرح ہمیں کسی آرگنائزیشن نے اس پروسیس سے گزارا ہے، ورنہ ہم سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں اور زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن اس تحریک کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے جس نے ہمیں بولنا سکھایا، جس نے کام کرنا سکھایا، اور جس نے تنظیموں کو چلانا سکھایا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس پلیٹ فارم سے آپ نے جیسے کہا کہ یہ تیسری چوتھی جنریشن بچے بھی مستفید ہوتے ہیں، اچھا اس میں ایک تو یہ بتائیں کہ یہاں کی جو پاکستانی کمیونٹی کو اگر کہیں یہ تو آپ رکھ رہے ہیں، لیکن اس میں کیا کوئی دوسری کمیونٹی کی مسلمان کمیونٹی کے بھی بچے اس میں ہیں تاکہ ان کو بھی ان بچوں کے ساتھ یا اس کلچر کے ساتھ اپنے اسلامی کے ساتھ متعارف کرایا جائے؟ جو ہمارا یوتھ کا پروگرام ہے اسپیشلی جی اس کے اندر تو لینگویج ڈینش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروگرام ہی وہ ڈینش بچوں کا ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں یہ میں پاکستانی ہوں تو اس لیے ان کا پاکستانی وہ ظاہر ان کا سیٹ اپ اس سے ملتا ہے، لیکن وہ تو بنیادی طور پہ ڈینش ہیں۔ تو جو ڈینش بچے ہیں وہ چاہے پاکستان سے آئے ہیں، ترکی سے آئے ہیں، صومالیہ سے آئے ہیں یا ڈینش مسلم ہیں، وہ تو ایک ہی چیز ہے ہمارے لیے، ان کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ تو یہ ہماری سوچ ابھی اتنا بڑا اسٹیبلش سسٹم نہیں ہے، لیکن فیوچر کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سینٹرز کے ساتھ مل کے کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو سٹینڈرڈائز کریں، کہ جس میں ساری کمیونٹی کے نوجوان بچے مل کر کام کریں، اور کچھ ہم ایسے تہوار بھی رکھیں جو مل کے رکھیں کہ جس میں ہر اپنے اپنے انداز سے کرے، لیکن وہ مل کے ہو تو اس کے اندر زیادہ تقویت ہوگی، زیادہ لوگوں کو موٹیویشن ملے گی، اور اس کے اندر زیادہ لوگوں کے اندر انکریجمنٹ پیدا ہوگی۔ تہوار کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ایسی بڑی جگہ ہے کہ جہاں پر فیملیز آ کر اپنے بچوں کو اپنے قومی تہوار جو ہیں وہ خوشی خوشی منا سکیں؟ جی ایک تو یہ ہے کہ سینٹرز کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، ہم خود بھی کرتے ہیں۔ ہم نے ایک اپنے ڈی ایم سی کے اندر ایک ٹریڈیشن بنایا ہے 2-3 چیزوں کا، کہ ہم ہر سال جو عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہم موسٹلی قربانیاں پاکستان پہ دیتے ہیں، تو ہم نے یہ ٹرینڈ بنایا کہ ہم نے سوچا کہ ہمیں یہاں بھی قربانیاں کرنی چاہیے۔ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، اب آپ کے بچے آہستہ آہستہ وہ وہاں پہ جاتے نہیں ہیں، قربانیاں ان کو دینے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم وہاں پہ الخدمت کو بھی قربانیاں بھیجتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے ایک فیملی پروگرام ترتیب دیا ہے۔ ہر سال یہ ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے جس کے اندر ہمارے جتنے ممبرز ہیں ان کی فیملیز اس میں منیمم، اگر حالات اچھے ہوں تو اس کے اندر ہم زیادہ لوگوں کو انوالو کر سکتے ہیں۔ ہم کچھ قربانیاں یہاں پہ کرتے ہیں، پوری فیملیز کو اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ تہوار کی شکل اس کو ہم نے دی ہے۔ اور اب تو حالات ایسے نہیں تھے کہ اس سال ہم اچھا پروگرام بڑا کر سکتے کرونے کی وجہ سے، ورنہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو اوپن، آپ پورے پاکستانی یا مسلمانوں کا اکٹھا پروگرام نہیں کر سکتے، اتنی جگہ آپ کے پاس نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ ایک ٹریڈیشن بنائیں گے تو ہر جو ہے سینٹر اپنے اپنی سطح کے اوپر وہ پروگرام کرے گا۔ ایک ہم نے یہ ٹرینڈ ڈیولپ کیا۔ دوسرا ایک بہت اچھا جو ٹرینڈ جو آپ کے میں نے دوسرے پروگرام کے اندر بھی اس کی شیئرنگ کی، وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک نیبرس ڈے، اس کو ہم نے یہ اس سال سے امپلیمنٹ کر دیا اپنی ڈی ایم سی کے اندر، کہ یہ ہمارے سال کے اندر منیمم 1 اور 2 پروگرام بھی ہو سکتے ہیں۔ اب نیبرس ڈے کیا ہوگا کہ ہم یہ طے کریں گے، ہماری پوری سینٹرل شورا جو ہے، ہمارے سارے یونٹس اور ونگز کی جو سینٹرل شورا ہے، مرکزی ہماری کمیٹی ہے، وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم نے یہ کب پروگرام کرنا ہے، اور ہر ہمارا جو ممبر جہاں بھی ہم رہتے ہیں، بچے آتے ہیں ہمارے پاس، بچیاں آتی ہیں، یوتھ ہیں، پورے کوپن ہیگن سے مختلف کمیونٹی سے لوگ، مختلف جگہ سے لوگ آتے ہیں، تو سب اپنے اپنے ہمسایوں کو وزٹ کریں گے، ریگارڈلیس کہ ہمسایہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم ان کو گفٹ پیش کریں گے۔ ویسے بائی چانس میں نے ایک تجربہ کرنے کے لیے یہ پروگرام اسی سال میں نے خود اپنی فیملی کے بچوں کو لے کر یہ میں نے خود کیا ہے،
اچھا ایک ٹیسٹنگ کے طور کے اوپر کہ اس کورونے کے اندر لوگ کیا محسوس کریں گے. کہ ہم نے سوچا کہ اس یوز سے پہلے کیا جائے کرسمس سے، لیکن ہم نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سیکیورٹی کا رسک، سیفٹی کے حوالے سے، اور لوگ شاید اس کو مائنڈ نہ کریں. لیکن میں آپ کو ایک بات آنیسٹلی بتاؤں کہ یہ جو انسان کے ساتھ محبت ہے نا، لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق اور گفٹ دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تحفے دیا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے لوگوں کے چہرے جب پڑے ہیں نا، ہم ان کے گھروں کے سامنے گئے ہیں، میری وہ پکچرز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان لوگوں کی ہم نے پھر پکچرز بھی بچوں کے ساتھ بنائی. ٹھیک ہے. آپ سرپرائز